स्मोग इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक करार, तिबी माहिरीन का शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा। कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 पॉइंट से बढ़ने पर शहरी घरों से बिला जरूरत निकलना बंद कर दें। फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा, तिबी माहिरीन ने स्मोग के बढ़ते असरात को शहरियों के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। हेड शोबा पल्मोनोलॉजी बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर जावेद इकबाल कहते हैं आलूदा हवा बच्चों के फेफड़ों की नशो नुमा को शदीद मुतासर कर रही है। यही बच्चे टीबी ज़दा फेफड़े लेकर बड़े हो रहे हैं, फिर यही फेफड़े मुस्तकबिल में सिगरेट नोशी के असरात को ज़ाहिर करेंगे। हेल्थ रिस्क छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक है। बच्चा जो पैदा होता है उसका जिस्म अभी बन रहा होता है, उसका फेफड़ा बन रहा होता है, बाकी अज़ा बन रहे होते हैं। जब वो इन जहरीले गैसों को सांस लेके बड़ा होता है तो उसकी जो फेफड़ा है उसकी अफजाइश सही तरह नहीं होती। वो ऐसा फेफड़ा बन सकता है बड़े होके जैसे वो सिगरेट पीता रहा हो या जैसे उसको टीबी हुई हो। तिबी माहिरीन का कहना था कि स्मोग ने हार्ट फेलियर, फालज और कैंसर के मर्ज को तकवीयत दी है। आलूदा हवा से फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला शहरियों की अलामात में शिद्दत आने लगती है। सेहतमंद फेफड़े रखने वाले शहरी भी फेफड़ों की आर्जा में मुब्तला हो रहे हैं। दोनों तरह के लोग रिपोर्ट हो रहे हैं। जिनको पहले सांस की तकलीफ है उनकी सांस की तकलीफ बिगड़ रही है, वो उस मसले के साथ आ रहे हैं। जो अभी एहतियात नहीं कर रहे वो उनको सांस की नई तकलीफ, नई खांसी और जिस्मानी खारिश, आंखों में खारिश, आंखों का पानी बहना, ये इन चीज़ों के साथ हमारे पास आ रहे हैं। तिबी माहिरीन ने शहरियों को स्मोग में बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। पंजाब में माहौल दोस्त बसें खरीदने के लिए 43 अरब के फंड्स मंजूर कर लिए गए। मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 39वें इजलास में दी गई। चेयरमैन पीएनडी बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद ने इजलास की सदारत की है। आपको बता रहे हैं पंजाब में माहौल दोस्त बसें खरीदने के लिए 43 अरब के फंड्स मंजूर कर लिए गए। मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 39वें इजलास में दी गई। चेयरमैन पीएनडी बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद ने इजलास की सदारत की है। माहौल दोस्त बसें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चलाई जाएंगी। माहौल दोस्त बसें मुल्तान और बहावलपुर में भी चलाई जाएंगी। आपको बता रहे हैं पंजाब में माहौल दोस्त बसें खरीदने के लिए 43 अरब के फंड्स मंजूर कर लिए गए। मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 39वें इजलास में दी गई है। चेयरमैन पीएनडी बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद ने इजलास की सदारत की। माहौल दोस्त बसें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चलाई जाएंगी। माहौल दोस्त बसें मुल्तान और बहावलपुर में भी चलाई जाएंगी। पंजाब में माहौल दोस्त बसें खरीदने के लिए 43 अरब के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 39वें इजलास में दी गई। चेयरमैन पीएनडी बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद आवान ने इजलास की सदारत की है। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी। जी बुखारी साहब, बताइएगा कितनी बसेस खरीदी जाएंगी? बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है और पूरे पंजाब में मुख्तलिफ बड़े शहरों में माहौल दोस्त बसें चलाई जाएंगी। इसके तहत जो है वो तकरीबन 43 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं जिससे ये बसें खरीदी जाएंगी। और अगर एक बस की मालियत हम 4-4.25 करोड़ रुपए लगाएं तो 1000 के जायद बसेस जो है वो पंजाब भर के लिए खरीदी जाएंगी और ये मुख्तलिफ शहरों में चलाई जाएंगी और इन शहरों में मुल्तान और बहावलपुर भी शामिल है। आज इस हवाले से सूबाई तरक्याती का इजलास हुआ जिसकी सरबराही जो है पीएनडी के बोर्ड के चेयरमैन बैरिस्टर नबील अहमद ने की थी और वहां पर ये डिस्कशन हुई कि इस वक्त जो है पंजाब के अंदर माहौलियात की सूरत हाल बड़ी खराब है और अभी भी आज का हम इंडेक्स देखें तो उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि मुल्तान जो है पाकिस्तान के शहरों में शाम के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स की खराबी की सूरत हाल में पहले नंबर पर था और यहाँ पर भी जो है ऐसी ही सूरत हाल है। और लाहौर का जायजा ले तो वहाँ भी हालात बड़े खराब हैं और माहौलियाती हवाले से बहुत सारी तशवीश है। तो इन सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए ये फैसला किया गया है कि पंजाब भर के अंदर जो है माहौल दोस्त बसें चलाई जाएं और ऐसी बसें जो जिनके लिए ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, डीजल से चलने वाली बसें हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाए क्योंकि ये बसें जो है थोड़ा अरसे बाद जो है बहुत ज़्यादा धुआं देना शुरू कर देती हैं और ख़ास तौर पर अगर किसी ट्रैफिक सिग्नल पर जब ये ट्रैफिक रुकती है तो उस वक्त जो है वहाँ पर आलूदगी बेतहाशा हो जाती है। वहाँ पर लोग जो इकट्ठे होते हैं, जो ख़ास तौर पर मोटर बाइक्स पर लोग होते हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं, खुली गाड़ियों में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि सूबे में माहौल दोस्त बसें चलाई जाएँ। ये माहौल दोस्त बसें जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगी और इनसे धुएँ का अखराज बिल्कुल नहीं होगा और कार्बन जो जलती
ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. اس سے جو فضائی آلودگی ہے اس کی کمی میں کافی حد تک مدد ملے گی. ابھی ویسے بھی جو شہروں میں ویڈا اور میٹرو بسز چلائی گئی تھی تو اب ان کو چلتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے, اور وہ خاص طور پہ ان بسز میں جو ہے ان کی انجن کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ وہ بہت زیادہ دھواں چھوڑنے لگی ہیں اور فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں. تو حکومتی سطح پر جو اقدامات ہیں وہ بہت ضروری ہیں. تو اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کم از کم جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو آہستہ آہستہ ماحول دوست ٹرانسپورٹ کی طرف منتقل کیا جائے. یہ بسز جو ہے پہلے بھی جب پنجاب میں حکومت مسلم لیگ نون کی موجود تھی تو پنجاب بھر میں ماس ٹرانزٹ کے حوالے سے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی تھی, اور پورے صوبے میں نہ صرف انٹر سٹیز بسز چلائی گئی تھیں بلکہ شہر کے اندر بھی جو ہے وہ بسز چلائی گئیں, اور میٹرو بھی 3 شہروں میں جو ہے جاری کی گئی, اس کا اجرا کیا گیا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کیونکہ آبادی کا بڑا دباؤ ہے, آبادی بڑھ رہی ہے اور فضائی آلودگی بھی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم فضائی آلودگی کے اس بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ کو ماحول دوست ٹرانسپورٹ میں بدلیں. اس وقت جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ مسلسل خراب ہوتا جا رہا ہے. ابھی آغاز ہے, آگے اسموگ کی صورتحال مزید جو ہے وہ خطرناک ہونے کا خدشہ ہے کہ جو فضائی آلودگی ہے وہ اس حد تک متاثر کرنا شروع کر دے گی کہ لوگوں کو شاید گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے. اور اس کے حوالے سے گورنمنٹ آف پنجاب پلاننگ بھی کر رہی ہے. کافی سارے بھٹوں کو مسمار کیا گیا ہے جو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہیں تھے, اور بہت ساری ایسی صنعتیں جو بہت زیادہ دھوئیں کا اخراج کر رہی تھیں ان کو روکا جا رہا ہے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں جہاں فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے اقدامات ہو سکتے ہیں ان کو تیزی سے ان پر عمل کیا جائے, تاکہ جو صوبے کے اندر فضائی آلودگی کی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہو رہی ہے اس کو کسی نہ کسی حد تک کنٹرول کیا جائے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو جلایا جا رہا ہے, اور اسی طرح جو فصلوں کی باقیات ہے ان کو بھی جلایا جا رہا ہے. اور جب یہ ٹرانسپورٹ چلتی ہے شہروں میں تو یہ ٹرانسپورٹ بھی جو ہے خاص طور پہ بڑے شہروں میں وہ بہت زیادہ آلودگی کا سبب بنتی ہے اور فضا کو آلودہ کرتی ہے, کیونکہ ان کے اندر پیٹرول اور ڈیزل جو جل رہا ہوتا ہے وہ جو ہے بہت زیادہ آلودگی جو ہے اس میں اضافہ کرتا ہے. تو یہ بڑی ضروری ہے کہ نہ صرف پبلک ٹرانسپورٹ کو بتدریج جو ہے ماحول دوست بسوں میں یا الیکٹریکل وہیکلس میں شفٹ کیا جائے, بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو پرائیویٹ لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ الیکٹریکل وہیکلس میں بدلا جائے. اس حوالے سے بھی کافی سارے اقدامات گورنمنٹ نے پہلے بھی کیے ہیں, اور اب بھی غور کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو مائل کیا جائے کہ وہ الیکٹریکل وہیکلس کی طرف آئیں. اور خاص طور پر گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کو بھی اس حوالے سے انسینٹیو دیا گیا ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں کو الیکٹریکل وہیکلس کی طرف منتقل کریں, کیونکہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں یہ چیلنج جو ہے مزید بڑھ کر سامنے آئے گا اور ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. جی بخاری صاحب آپ بتا رہے ہیں جیسا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ چیلنج بڑھ جائے گا, موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر اسموگ میں بھی اضافہ ہوگا. کچھ ان بسز کی اسپیسیفکیشنز کے حوالے سے بتائیے کہ ان میں ایسا کیا ہے جو ماحول دوست ہے, حکومت اس کے لیے کیوں اقدام کر رہی ہے, ہمارے ناظرین کو بتائیے اس حوالے سے. جی بالکل, ابھی جو بسز چل رہی ہیں انٹر سٹی بسز بھی اور شہر کے اندر جو مختلف بسز چل رہی ہیں وہ ساری ڈیزل پر چل رہی ہیں, اور ڈیزل جیسے وہ ایندھن ہے, وہ ایندھن جلتا ہے تو وہ ساری کاربن جو ہے وہ فضا میں شامل ہو جاتی ہے اور فضا کو آلودہ کرتی ہے. تو یہ ان بسز کو پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہائبرڈ چلایا جائے, اور اب زیادہ تر جو ہے الیکٹریکل وہیکلس میں بدلا جا رہا ہے. تو جب الیکٹریکل وہیکلس میں بدلیں گے تو پھر ان کے اندر انجن نہیں ہوگا, اگر انجن نہیں ہوگا تو ظاہر ہے ایندھن نہیں جلے گا بلکہ یہ بجلی کے ساتھ چارج ہوں گی, اور چارج ہونے کے بعد ان کے اندر موٹر جو ہے انہیں چلائے گی, تو یہاں سے کاربن کا اخراج نہیں ہوگا. تو اس سے جو ہے کافی صورتحال بہتر ہوگی, اور خاص طور پہ ان بسوں کے بڑے انجن ہوتے ہیں اور وہاں جب ایندھن جلتا ہے تو بڑی مقدار میں کاربن کا اخراج ہوتا ہے اور وہ فضا کو آلودہ کرتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ہمیں کافی بہتری نظر آئے گی اگر ہم یہ 1000 بسز جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر صوبے میں چلا لیتے ہیں. ابھی ہم نے IMF نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ 1% اپنے GDP کا ماحولیات کے حوالے سے خرچ کریں اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں. اب ہم نے عالمی مالیاتی اداروں سے یہ ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ ہمیں اس حوالے سے $1 ارب جو ہے وہ قرض دیا جائے تاکہ ہم ماحولیات کے حوالے سے کام کر سکیں, اور اس حوالے سے اگر ہمیں وہ قرض مل جاتا ہے اور پیش رفت ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ مزید بھی جو ہے اس قسم کے منصوبے میں دیکھنے کو ملے گے, اور بتدریج جو ہے ہم اپنی کافی ساری ٹرانسپورٹ کو الیکٹریکل وہیکلس پر اور ہائبرڈ وہیکلس پر منتقل کر لیں گے. پر بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آلریڈی ہمیں تو الیکٹریسٹی کے حوالے سے بہت کرائسس کا سامنا ہے, تو حکومت اس کو کیسے مینیج کرے گی؟ مزید منصوبے لا رہی ہے حکومت, تو اس کے لیے کیا کوئی ریسورسز بھی اکٹھے کیے گئے ہیں؟
جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ قدرے مختلف ہو گئی ہے اور ہمارے پاس بجلی جو ہے وہ وافر دستیاب ہے، ہماری ضرورت سے زیادہ دستیاب ہے، اور ہم جو ہے اس وافر بجلی کو بھی اچھے انداز سے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ مہنگی بجلی ہے لیکن دستیاب ہے، تو یہ الیکٹریکل بسز جو ہے وہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ جو ہے نجی سطح پر لوگ اپنی وہیکلس کو الیکٹرک وہیکل میں بدلتے ہیں، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 2 میگا واٹ کے سولر پروجیکٹس بھی لگ چکے ہیں، اور جن کے پاس سولر پروجیکٹس ہیں وہ اپنی جو گاڑیوں کو آسانی سے ریچارج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حکومت بھی اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے، اور ان بسوں کے ساتھ ساتھ باقی کارز کو بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ الیکٹریکل وہیکلس کی طرف بدلا جائے گا۔ بخاری صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بسز کہاں سے خریدی جائیں گی، اس کے لیے کیا تخمینہ لگایا گیا ہے، بجٹ کے حوالے سے یہ بھی بتائیے۔ اس وقت جو ہے آج کے اجلاس میں 43 ارب روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ اگر یہ پیسے 43 ارب روپے بسوں کی خریداری کے لیے مخصوص ہوتے ہیں تو اندازہ ہے کہ اس سے 1000 سے زائد بسز جو ہے وہ خریدی جا سکیں گی، اور پاکستان کے پاس بہتر آپشن جو ہے اس وقت چائنا موجود ہے۔ چائنا کافی کام کر رہے ہیں الیکٹریکل وہیکلس کے حوالے سے، اور ان کی کافی ساری گاڑیاں پاکستان کے اندر بھی الیکٹریکل وہیکلس بن رہی ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک منصوبہ جو ہے سندھ گورنمنٹ نے اپنے ہاں الیکٹریکل وہیکلس کو انٹروڈیوس کروایا ہے، تو انہوں نے بھی بسز خریدی ہیں، وہاں پر اب چلائی جا رہی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ امکان ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہے اس پہ ایگریمنٹ کیا جائے گا اور چائنا سے یہ بسز خریدی جائیں گی، کیونکہ ایک تو چائنا سے ٹرانسپورٹیشن قریب ہے، ان ساری بسز کو لانا جو ہے وہ جلدی ممکن ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ چائنا اب ٹیکنالوجی میں بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے، اور الیکٹریکل وہیکلس بھی ان کی اچھی کارآمد بسیں ہیں جو میدان میں موجود ہیں، اور کافی ساری کمپنیاں جو ہے پاکستان کے اندر بھی کام کر رہی ہیں۔ تو امکان یہ ہے کہ ان بسز کے آنے سے نہ صرف یہ ہے کہ ہمیں کافی سہولت ہوگی، بلکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ چائنا کے ساتھ ہم نے ایک ایگریمنٹ بھی کیا ہے جس میں ہم چائنا کے ساتھ جو لین دین ہے وہ باہمی کرنسی میں کریں گے۔ ہم پاکستانی اور چائنیز کرنسی میں جو ہے تجارت کا تبادلہ کریں گے، تو اس سے ہمیں کافی سہولت ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ 43 ارب روپے خرچ کرتے ہیں اور چائنا سے بسز خریدتے ہیں تو ہمیں جو فارن کرنسی میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے وہ نہیں کرنی پڑے گی، اور ہمارے خزانے پر بوجھ بھی جو زر مبادلہ کا ہے وہ نسبتاً کم ہوگا۔ تو امکان یہی ہے کہ چائنا سے یہ بسز خریدی جائیں گی، اور یہ 43 ارب روپے پاکستانی کرنسی میں جو ہے وہاں ادائیگی کی جائے گی۔ لیکن یہ بات بڑی یقینی ہے کہ ان بسز کے آنے کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر، خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو ماحولیاتی صورتحال خراب ہو رہی ہے اس کو سنبھالنے میں کافی مدد ملے گی۔ لاہور کی صورتحال بڑی خراب ہے، اسی طرح ملتان اور بہاولپور میں ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بڑی تیزی سے خراب ہو رہا ہے۔ اسی طرح فیصل آباد کی صورتحال بھی خراب ہے۔ تو ان سارے شہروں میں راولپنڈی کا بھی منصوبہ شامل ہے، تو ان سارے شہروں میں الیکٹریکل بسز چلنے سے فضائی آلودگی میں جو ہے کافی حد تک کمی آئے گی۔ اور یہ بسز جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہی ٹریفک سگنلز پر رکتی ہیں تو یہ بسز جب وہاں موجود ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے اس سارے ایریے میں آلودگی پھیل جاتی ہے، اور خاص طور پر جو کھلی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، رکشوں پر سفر کر رہے ہوتے ہیں، یا موٹر بائکس پر اور سائیکلز پر موجود ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر صبح کے اوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ اسکولوں کی طرف جا رہے ہیں اور وہ سائیکل یا موٹر بائکس پر جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس آلودہ فضا سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور ایسی صورتحال ہے کہ یہ مسلسل جو ہے ہمارے بچوں کے افرادی قوت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے لنگس کو جو ہے یہ جو فضائی آلودگی ہے بہت متاثر کر رہی ہے، اور آہستہ آہستہ ان کی عمر میں کمی کا سبب بن رہی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس ایشو کو بڑے بھرپور انداز سے ٹیک اپ کریں، اور ساتھ ہم درخت لگانے کا منصوبہ بھی جو ہے وہ درخت زیادہ سے زیادہ لگائے جائے تاکہ یہ جو فضائی آلودگی ہے اس پر کنٹرول پایا جا سکے۔ اس حوالے سے بھی ہم کافی اقدامات کرنے جا رہے ہیں، اور توقع ہے کہ جیسے IMF نے بھی ہمیں کہا ہے کہ آپ GDP کا 1% خرچ کریں، اور اگر وہاں سے ہمیں $1 ارب سپورٹ مل جاتی ہے تو $1 ارب جو ہے آپ ایسے سمجھ لیں کہ تقریباً 350 ارب روپے اگر ہم خرچ کریں گے ماحولیاتی آلودگی پر کنٹرول کے حوالے سے، تو ہمیں پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر کافی بہتر صورتحال دیکھنے کو ملے گی۔ اور خاص طور پہ یہ جو انیشیٹو لیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، میرا خیال ہے کہ باقی جو صوبے کی حکومتیں ہیں انہیں بھی اس کو فالو کرنا پڑے گا، خاص طور پہ KP میں جو ہے اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے لیے وہاں بھی بسز چلانا ضروری ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اجلاس ہوا ہے 39واں، اس میں ابھی تک صرف بجٹ کی منظوری دی گئی ہے، چائنا سے کوئی معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاملے میں اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو وہ کب تک متوقع ہے؟ ابھی تو اس بجٹ کی منظوری دی گئی ہے اور یہ طے کیا گیا ہے کہ یہ 43 ارب روپے مختص
کیے جا رہے ہیں جن سے بسز خریدی جائیں گی. ابھی یہ اگلے مرحلے پر جو ہے اس کی یقیناً جو گورنمنٹ ہے وہ ٹینڈر طلب کرتی ہے اور اس کے حوالے سے ٹینڈر لیے جائیں گے اور چائنا جو ہے وہ بھی یقیناً بڈ میں شامل ہوگا اور پھر جو ہے لیکن اس پہ عمل تیزی سے ہوگا اور چائنا سے جو ہے اگر ان کی کمپنیز جو ہے وہ سامنے آئیں گی, وہ اگر اس بڈ میں کامیاب ہوتی ہیں تو چائنا سے بسز خریدی جائیں گی. اور یہ بسز جو ہے یہ کیونکہ ہم چائنا ہمارا ہمسایہ ملک ہے, وہاں سے ٹرانسپورٹیشن آسان ہو جاتی ہے, ہم بائی روڈ بھی وہاں سے چیزیں لا سکتے ہیں, تو یہ بسز جو ہے وہ جلد امید ہے کہ پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر پہنچ جائیں گی اور جلد ہی ہمیں یہ پنجاب کی سڑکوں پر نظر آئیں گی. جی, پنجاب حکومت کی طرف سے ایک اچھا اقدام کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈیٹر روہی امجد بخاری, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اے سی کوارڈینیشن ڈی جی خان کریم بخش کو محکمہ سروسز رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی. ایڈیشنل سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ احسان الحق اے سی کوارڈینیشن ڈی جی خان تعینات کر دیے گئے. کریم بخش کو کورس کے سلسلے میں محکمہ سروسز رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اب بات کریں ڈی پی او لودھرا کامران ممتاز کی تھانہ صدر میں کھلی کچہری. ڈی پی او نے شہریوں کی شکایات سن کر موقع پر احکامات جاری کیے. ڈی پی او کامران ممتاز کا کہنا تھا کھلی کچہری سے پبلک سروس ڈیلیوری میں بہتری آئے گی. پولیس کے متعلق مسئلہ ہو تو کھلی کچہری میں آ سکتا ہے. ملتان میں انٹرنیشنل ڈویژنل نیشنل باسکٹ بال چیمپئن شپ جاری. ملک بھر سے باسکٹ بال کی ٹیمیں چیمپئن شپ میں شریک. انٹر ڈویژن باسکٹ بال کا فائنل میچ جاری ہے. آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں انٹر ڈویژنل نیشنل باسکٹ بال چیمپئن شپ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید زہیب بخاری. جی بتائیے گا اس چیمپئن شپ کے حوالے سے. بالکل, ملتان میں جو ہے وہ کھیلوں کے گراؤنڈ جو ہے وہ ایک متفر سے آباد ہو چکے ہیں اور بہت ہی عرصے کے بعد باسکٹ بال کا جو میلہ ہے وہ ملتان میں سج چکا ہے. اور اس وقت ملک بھر سے جو ٹیمیں تھیں باسکٹ بال کی وہ شریک ہوئی تھی اور ہزارہ اور سرگودا کی ٹیمیں جو ہے وہ اس وقت فائنل میں مد مقابل ہیں. ہمارے ساتھ جو منتظمین ہیں وہ بھی موجود ہیں. اشفاق احمد صاحب, کیا کہنا چاہیں گے, کتنے عرصے کے بعد ایونٹ ملتان میں؟ یہ 36 ایئر کے بعد ملتان کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے کہ کوئی نیشنل چیمپئن شپ جو ملتان میں ہو رہی ہے. ملتان میں جو باسکٹ بال تھی وہ نیئر ٹو اینڈ تھی, تو یہ فیڈریشن کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نرسری تیار کریں. اور ملتان کی جو باسکٹ بال پرانے دور میں تھی اے گریڈ میں کھیلتے تھے, اب ہم بی گریڈ میں ہیں. اب بی گریڈ میں جی جی. سفیر حسین نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کہنا چاہیں گے, کھیلوں کی گراؤنڈ کا آباد ہونا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ, روہی چینل کا شکریہ, جو لوگ دونوں سے ہیں. جب بھی آپ لوگ کوئی بھی سپورٹس کا ایونٹ ہوتا ہے ملتان میں تو روہی چینل سب سے آگے آگے ہوتا ہے, بے شک وہ ہاکی کا ہو, فٹ بال کا ہو, کرکٹ کا ہو. تو ماشاءاللہ آپ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر جگہ ایکٹیو ہوتے ہیں زہیب بھائی. اور اسی طرح آج باسکٹ بال کا جو ایونٹ ہو رہا ہے تو ہمارے لیے بڑی. جی زہیب, بہت شکریہ آپ کا.